पारे की तिलावत की गई है, जिसमें सूरह यासीन, सूरह साफ़ात और सूरह साद मुकम्मल और सूरह ज़ुमर का कुछ हिस्सा तिलावत किया गया है। सूरह यासीन को कुरान करीम का दिल कहा जाता है, क़ल्बुल क़ुरआन यासीन। और मुश्किलात में कामों की आसानी के लिए यासीन शरीफ को पढ़ना मुजर्रब है। सुबह को अगर इसको पढ़ लिया जाए तो दिन भर के काम जिक्र किए जाते हैं, तौहीद, रिसालत, मआद और मुशरिकीन के एतराज़ात के जवाबात, आखिरत का तज़किरा। यही मज़ामीन आम तौर पर मक्की सूरतों के होते हैं। यासीन के अंदर, यासीन तो हुरूफ मुक़त्तआत में से हैं, और मुफस्सिरीन का एक कौल ये भी है कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अस्माए मुबारका में एक इस्म यासीन भी था, जैसे तौहा है। कुरान करीम की कसम खाकर और कई ताकीदात के साथ ये बात साबित की गई है कि अल्लाह के रसूल, आप मुरसलीन में से हैं। पैगम्बर की रिसालत को और आपके सिरात मुस्तकीम पर होने को जिक्र किया गया है। और इस बात का भी जिक्र है कि आप ऐसे लोगों को डराएं कि जिनके आबा व अजदाद को डराया नहीं गया था, यानी करीब के ज़माने में कोई रसूल नहीं आए थे, और ये जो मुशरिकीन अरब आपके ज़माने में मौजूद हैं, इनके बड़ों के ज़माने में कोई नबी नहीं आया था कि इनको डराता है। तो ये बड़ी गफलत में पड़े हुए लोग हैं, आप इनको डराइए। फिर इस सूरत में उन 3 बुज़ुर्गों का भी क़िस्सा है जो अल्लाह के पैगम्बर थे, जिनको एक बस्ती में भेजा गया था। कुरान करीम ने ना तो उन पैगम्बरों के नाम को जिक्र किया है और न उस बस्ती का जिक्र किया है। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि शायद उससे मुराद इंताकिया एक शहर है, वो है, और सादिक, सदूक और शमऊन ये उनके नाम हैं। लेकिन जिन रिवायात से ये चीज़ें साबित हैं वो कमज़ोर हैं, और इसकी तगोदो भी नहीं करनी चाहिए। जब कुरान करीम ने जिक्र नहीं किया, कोई एक बस्ती है और उसके अंदर भेजे हुए कोई अल्लाह के 3 पैगम्बर हैं। उन्होंने जाकर उन बस्ती वालों को तौहीद की दावत दी और समझाया कि अल्लाह अकेले इलाह है, उन्हीं की इबादत करो। उन्होंने इन लोगों को बड़ा बुरा जवाब दिया और बड़ा बुरा सलूक किया और उनकी बात को नहीं माना। तो उस बस्ती के किनारे पर एक शख्स रहता था जिसका नाम हबीब नज्जार जिक्र किया गया है। नज्जार का माना बढ़ई, उनका काम बढ़ई का था, इसलिए उनको नज्जार कहते थे और हबीब उनका नाम था। वो दौड़ते हुए और आकर कहा कि मेरी कौम, ये अल्लाह के पैगम्बर हैं, इनकी बात मान लो, इनकी इत्तिबा कर लो। और ये वो लोग हैं जो तुमसे किसी उजरत का सवाल नहीं करते, ये हिदायत पर मौजूद है, इनकी बात मानो। और फिर कहा कि मुझे क्या चीज़ माने और मेरे लिए रुकावट है कि मैं उस ज़ात की इबादत न करूं जिससे मुझे पैदा किया, और उसी की तरफ तुम लौटाए जाओ। तो उस ज़ात की इबादत करने में क्या चीज़ रुकावट है, यानी हमें उसी की इबादत करनी चाहिए। लेकिन उन जालिम लोगों ने इस मुस्लिह शख्स की कदर नहीं की, उसको शहीद कर दिया। वो तो कामयाब हो गए, लेकिन ये कौम अजाब में पकड़ी गई। अल्लाह ने उस पर एक चीख का अजाब भेजा, चिंगाड़ आई और वो सब हलाक व बर्बाद हो गए। अल्लाह फरमाते हैं कि हमने उन पर कोई फरिश्तों को नहीं भेजा आसमान से, इसकी भी ज़रूरत हमने महसूस नहीं की कि अजाब देने के लिए कोई आसमान से फरिश्ते आ जाते, बल्कि बस एक चिंगाड़ थी, बस जगह जगह वो हलाक हो गए। जिस आदमी की रूह कब्ज़ होने का वक्त हो, उस पर यासीन शरीफ को पढ़ने से कहा यह जाता है कि रूह बआसानी निकल जाती है। इस बात पर गौर करने की ज़रूरत है कि ये रूह आसानी से क्यों निकल जाती है। वजह उसकी ये है कि सूरह यासीन जिन मज़ामीन पर मुश्तमिल है, वो ऐसे मज़ामीन हैं कि उनको सुनने और समझने के बाद अल्लाह की तरफ तवज्जो बढ़ती है, अल्लाह से ताल्लुक़ बढ़ता है। और जानकनी के वक्त में जब इंसान पर एक बड़ी मुश्किल का वक्त होता है, तकलीफ़ का वक्त होता है, इस सूरत के पढ़ने से अगर वो उसका माना और मफ़हूम समझ रहा है तो उसको तवज्जो अल्लाह की तरफ हो जाएगी और रूह बआसानी निकल जाएगी। तो इसलिए इसके सूरत की जो तफसीर है और तर्जमा इसका है ख़ास तौर पर, वो भी पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। ये उसकी वक्त फ़ायदा देगा कि जब वो पढ़े हुए वो हम समझें। अगर किसी के सामने इस सूरत पढ़ी जाए, उसके माना को वो ना समझे, तो वो उससे क्या असर कबूल करेगा। इस सूरत के अंदर जन्नतियों का भी तज़किरा है और जहन्नमियों का भी तज़किरा है, और इस बात का भी तज़किरा है कि कल क़यामत में जो जहन्नमी होंगे उनके मुंह पर अल्लाह मोहर लगा देंगे, उनके आज़ा व जवारिह ये कलाम करेंगे, और जो कुछ दुनिया में उन्होंने गुनाह किए थे उनकी वो गवाही देंगे। शुरू में तो ज़बान खुली हुई होगी, और उस मौके पे जब उनको वो देखेंगे कि सब
ایمان والے بچ رہے ہیں اور کافر جو عذاب میں جا رہے ہیں، تو وہ قسم کھا کر کہیں گے واللہ ربنا ما کننا مشرکین، ہم نے کبھی شرک کیا ہی نہیں۔ لیکن پھر ان کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی۔ اب منہ بند ہو گیا، زبانیں بند ہو گئی، اب ان کے اعضاء و جوارح، ہاتھ اور پیر گواہی دیں گے، تو ان کے پاس کوئی عذر نہیں ہوگا، ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ انسان کی تخلیق کا بھی تذکرہ کیا ہے سورت میں۔ اللہ فرماتا ہے کہ انسان نے نہیں دیکھا، ہم نے اس کو نطفے سے پیدا کیا ہے، اور وہ کتنا کھلا کھلا جھگڑالو ہے، ہم سے ہماری باتوں میں جھگڑتا ہے، ہمارے احکام میں جھگڑا کرتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ ہم نے مثال بیان کی ہے، اپنی پیدائش کو انسان بھول گیا، اور پھر وہ انکار کرتا ہے کہ کل قیامت میں دوبارہ نہیں اٹھنا، زندہ نہیں ہونا، بعد الموت کچھ نہیں ہے، اس کا انکار کر دیتا ہے، اور کہتا ہے کہ ان بوسیدہ اور ریزہ ریزہ ہونے والی ہڈیوں کو کون دوبارہ زندہ کرے گا، یہ مشرکین کہا کرتے تھے۔ اور ایک مشرک نے تو باقاعدہ ایک بوسیدہ ہڈی کو اٹھایا جو چورا چورا ہو رہی تھی، اور اس کو یوں ہوا میں اڑا کر کہا کہ اس کو کون دوبارہ زندہ کرے گا؟ جواب آیا قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، اس کو وہی ذات دوبارہ زندہ کرے گی جس نے اس کو پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا۔ جو پہلی مرتبہ پیدا کرنے پر قادر ہے، وہ دوبارہ پیدا کرنے پر بطریق اولا قادر ہے، وہ تو خلاق عالم ہے، خلاق عظیم ہے۔ پھر سورہ صافات ہے، یہ بھی مکی صورت ہے۔ مشرکین کا ایک عقیدہ تھا، وہ کہا کرتے تھے کہ ملائکہ بنات اللہ ہے، نعوذ باللہ، اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ تو سورہ صافات کے آغاز ہی میں اللہ نے قسمیں کھائی ہیں فرشتوں کی۔ فرشتے جو اللہ کے احکام کے انتظار میں یا اللہ کی عبادت کرتے وقت صف بنا کر کھڑے ہوتے ہیں، والصافات صفا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو مرتب انداز میں بیٹھنا اور صفوں میں بیٹھنا یہ پسند ہے۔ کسی بھی کام کے لیے انسان جمع ہو تو نظم و ضبط کے ساتھ رہے، یہ اللہ کو بھی محبوب ہے، اور یہ اسلام کے اصولوں کا تقاضا بھی ہے۔ تو فرشتے جو صف باندھ کر اللہ کے بارگاہ میں کھڑے رہتے ہیں اللہ کے حکم کو سننے کے لیے، اور یا اللہ کی بات کرتے وقت صفوں میں کھڑے ہوتے ہیں، اور شیاطین کو آسمانوں پر جانے سے روکتے ہیں، اور وہ قرآن کریم یا اللہ کے کلام کی تلاوت کرنے والے ہیں، ان کی قسمیں کھا کر کہا گیا ہے کہ یہ تو اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی مخلوق ہے، اللہ نے ان کو پیدا کیا، یہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، یہ کیسے الہ ہو سکتے ہیں؟ تمہارا الہ تو ایک ہی ہے جو آسمان و زمین اور اس کے درمیان کا رب ہے اور مشارق کا رب ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ ہم نے آسمان دنیا کو کواکب کی زینت سے مزین کیا ہے، اور ہم نے اس کو ہر سرکش شیطان سے محفوظ بنایا ہے۔ مشرکین کے کچھ اور اعتراضات ہیں۔ شروع میں تو یہاں فرشتوں کے معاذ اللہ ہونے کے عقیدے کی تردید کر دی گئی، اور اس کے بعد چند ہی آیات کے بعد آیت نمبر 16 میں ان کا ایک عقیدہ ذکر کیا گیا ہے۔ وہ یوں کہتے تھے اذا متنا وكنا ترابا وعظاما انا لمبعوثون، کہ جب ہم مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ او آباؤنا الاولون، کہ ہمارے پہلے باپ دادے بھی زندہ کیے جائیں گے۔ جواب آیا قل نعم وانتم داخلون، اے نبی کہتے جی ہاں، اور تم ہلاک ہو گئے، تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا، تم ذلیل و خوار ہو گئے، ہلاک ہو گئے، آخرت کا عذاب مکت ہو گئے۔ اور وہ ایک ہی جھٹکا ہوگا، یہ کہا جائے کہ وہ دوسروں کو دیکھنے لگیں گے، یعنی ایک ہی سور پھونکا جائے گا، اور اس سور کے پھونکنے کے بعد سب دوبارہ زندہ ہو جائیں گے۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قیامت میں اللہ کے سامنے جب یہ پیش ہو رہے ہوں گے، اس کی ایک کیفیت بھی ذکر کی ہے کہ جب ان کو اللہ کے سامنے لایا جائے گا تو کہا جائے گا ٹھہرو، وقفوہم انہم مسئولون، ان سے سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا ما لکم لا تناصرون، کیا ہو گیا آج تم ایک دوسرے کی مدد نہیں کر رہے؟ دنیا میں انسان کو پریشانی آتی ہے تو ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، آج قیامت میں کیا ہو گیا کہ تم ایک دوسرے کی مدد نہیں کر رہے؟ تمہارے معاونان باطلہ تمہاری مدد نہیں کر رہے۔ بل ہم الیوم مستسلمون، بلکہ اس دن وہ سر جھکائے کھڑے ہوں گے۔ یہ قیامت میں ان کا حال کیفیت ہوگی، اللہ کے آگے سر جھکائے کھڑے ہوں گے، کوئی جواب نہیں ہوگا۔ پھر آپس میں ان میں سے بعض سے سوال کریں گے، چونکہ ان میں دو قسم کے لوگ ہوتے تھے، ایک تابعین، ایک متبوعین۔ تابعین تو رشل عوام ہوتے تھے، متبوعین ان کے سرداران ہوتے تھے۔ تو جو چھوٹے لوگ ہوں گے بڑوں سے کہیں گے انکم کنتم تأتوننا عن الیمین، بے شک تم تو ہمارے پاس بڑی قسمیں کھا کر آتے تھے کہ تم اس پیغمبر کی بات قبول نہ کرو اور اس عقیدے کو اختیار نہ کرو۔ تو جواب میں کہیں گے بل لم تکونوا مؤمنین، بات یہ ہے کہ تم خود ایمان لانے والے نہیں تھے۔ بڑے صاف ٹکا سا جواب دے دیں گے،
اصل میں تم خود ایمان لانے والے نہیں تھے اور ہمارا تم پر کوئی زور تھوڑی چلتا تھا، تم خود سرکش لوگ تھے۔ پروردگار کا یہ قول ہم پہ ثابت آ چکا ہے کہ ہم سب آخرت کے عذاب کا ذائقہ چکھیں گے۔ ہم نے تم کو گمراہ کیا، ہم تو پہلے ہی گمراہ تھے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس دن یہ سب کے سب عذاب میں مشترک ہوں گے، شریک ہوں گے، اور ان کو اکٹھا کر کے عذاب دیا جائے گا۔ اور یہ عذاب کیوں دیا جائے گا؟ انہم کانوا اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ یستکبرون۔ ان کو جب دنیا میں یہ کہا جاتا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو تکبر کرتے تھے، اس کو قبول نہیں کرتے تھے۔ ویقولون، کہتے تھے ائنا لتارکو آلہتنا لشاعر مجنون، کیا ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں ایک پاگل شاعر کی وجہ سے؟ پیغمبر کو مجنون کہتے تھے، شاعر کہتے تھے، اور کہتے ہیں ہم اس شاعر مجنون کی وجہ سے اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں۔ بل جاء بالحق وصدق المرسلین، بلکہ وہ حق کو لے کر آئے تھے اور مرسلین کی تصدیق کی تھی۔ اب تم دردناک عذاب کا ذائقہ چکھو، تمہیں صرف تمہارے اعمال ہی کی جزا دی جائے گی۔ یہ تو حال ہے ان کا جو جہنمی۔ آگے اہل جنت کا تذکرہ ہے کہ اللہ کے جو مخلص بندے ہیں ان کا حال کچھ اور ہوگا۔ ان کے لیے مقرر کردہ روزی ہوگی، پھل ہوں گے، ان کا بڑا اکرام کیا جائے گا، نعمتوں کے باغات میں ہوں گے، تختوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، اور ان کے سامنے جو ہے وہ شراب کے جام وہ کھلائے جائیں گے، وہ پی رہے ہوں گے۔ سفید رنگ کی لذت والی شراب ہوگی، نہ اس کے اندر کوئی بدہوشی آئے گی، نہ سر میں کوئی درد ہوگا۔ ان کے پاس بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں ہوں گی، گویا کہ وہ چھپے ہوئے انڈے ہیں، ایسی ان کی خوبصورتی ہوگی۔ پھر ان میں سے بعض سے سوال کریں گے، جیسے پہلے جہنمیوں کے بارے میں بتایا تھا، اب جنتیوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان میں سے بعض سے پوچھیں گے۔ ایک کہنے والا کہے گا کہ میرا ایک ساتھی تھا دنیا میں، ایک دوست تھا جو مجھے کہتا تھا کہ تم بھی اس نبی پر ایمان لانے والوں میں سے، تصدیق کرنے والوں میں سے، کہ جب ہم مٹی ہو جائیں گے، ہڈیاں ہو جائیں گے، کیا دوبارہ ہم بدلہ دیے جائیں گے، اٹھائے جائیں گے؟ پھر وہ کہے گا کیا تم اس کو دیکھنا چاہتے ہو جو میرا ساتھی دنیا میں مجھے ایسے کہا کرتا تھا؟ پھر جب وہ دیکھے گا تو وہ جہنم کے بیچوں بیچ عذاب میں ہوگا، اوپر سے جھانک کر دیکھیں گے فرآہ فی سواء الجحیم۔ پھر وہ شخص کہے گا جو جنتی ہے، خدا کی قسم قریب تھا کہ تم مجھے ہلاک کر ڈالتا، یعنی اگر میں تیری بات مان لیتا دنیا میں اور اس اسلام کو اختیار نہ کرتا تو آج میں بھی تیرے ساتھ جہنم میں ہوتا۔ اگر مجھ پر میرے پروردگار کا انعام نہ ہوتا تو میں بھی عذاب میں حاضر کیے ہوئے لوگوں میں سے ہو جاتا۔ اس کے بعد کچھ انبیاء کا تذکرہ ہے۔ سب سے پہلے نوح علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا مختصراً، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ تفصیل سے کیا گیا ہے، جب انہوں نے اپنے والد اور اپنی قوم سے کہا تھا تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ کیا تم من گھڑت معبودوں کی اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو؟ تمہارا پروردگار عالم کے بارے میں کیا خیال ہے؟ پھر انہوں نے ستاروں کی طرف دیکھا اور کہا کہ میں کچھ بیمار ہوں، اور ان کی قوم کے لوگ ایک جشن میں جا رہے تھے، ان کا ایک عرس ہوتا تھا، تو یہ نہیں گئے اور وہ جانا بھی نہیں چاہتے تھے، اور ایک مقصد یہ بھی تھا کہ ان کے پیچھے ان کے بتوں کو توڑوں گا تاکہ ان کو سمجھ آئے کہ جس بت کو ہم خدا سمجھتے ہیں وہ تو ایک بے جان پتھر ہے۔ جب لوگ چلے گئے تو انہوں نے اپنی کلاڑی اٹھائی اور جا کر ان کے بتوں کو توڑ ڈالا، اور پہلے جا کر کہا الا تاکلون، تم کھاتے کیوں نہیں ہو؟ ان کو خطاب بھی کیا، یہ اللہ نے خطاب اسے ذکر کیا تاکہ مشرکین کو یہ بات سمجھ میں آئے کہ یہ جو بت جن کی تم پوجا کر رہے ہو یہ تو جواب دینے کے قابل بھی نہیں ہے، تمہاری کیا مدد کریں گے؟ کچھ نہ کھا سکتے ہیں، نہ پی سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں، نہ ان میں کوئی حص و حرکت ہے۔ پھر کہا تم کو کیا ہو کہ تم بولتے کیوں نہیں ہو؟ پھر کلاڑی سے ان کو مار کے توڑ دیا۔ جب وہ لوگ آئے دیکھا کہ ہمارے بتوں کا یہ حال ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تم اپنے ہاتھ سے تراشے ہوئے کی عبادت کرتے ہو، حالانکہ اللہ نے تم کو بھی پیدا کیا ہے، تمہارے اعمال کا خالق بھی اللہ ہے، بندوں کا خالق بھی اللہ ہے، اور بندوں کے افعال اور اعمال کا خالق بھی اللہ ہے۔ تو قوم کے پاس تو کوئی جواب نہیں تھا، انہوں نے کہا کہ بھائی اس کے لیے جو ہے لکڑیاں جمع کرو اور آگ جلاؤ، اس کو آگ میں ڈال دو۔ انہوں نے ان کے خلاف تدبیر کی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کو بچا لیا۔ حضرت ابراہیم نے یوں کہا کہ میں تو اپنے پروردگار کے پاس جانے والا ہوں، وہی میرے لیے کوئی راستہ نکالے گا۔ اللہ سے دعا کی پروردگار مجھے صالحین میں سے ایک لڑکا عطا کر دیجیے، یعنی جو نیک ہو، آپ کا فرمانبردار ہو، ایسا مجھے لڑکا دے دیجیے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو ایک سمجھدار لڑکے کی بشارت دی۔ جب وہ دوڑنے چلنے کی عمر کو پہنچا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک خواب آیا۔ انہوں نے وہ خواب اپنے بیٹے سے ذکر کیا، اے میرے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تم کو ذبح کر رہا ہوں، تمہاری کیا رائے؟ اور یہ لکھا ہے حسین نے کہ 3 دن تک متواتر خواب آتا رہا۔ انبیاء کا جو خواب ہوتا ہے وہ تو حجت ہوتا ہے اور وہ وحی کے حکم میں ہوتا ہے، لیکن انبیاء کے علاوہ کا جو خواب ہے
اس کی شریعت میں کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ یہ جو خواب ہوتا ہے اس کے اندر اگر اچھے خواب ہیں تو وہ تائید کے لیے اور ایک رہنمائی کے لیے دکھائے جاتے ہیں، اور اگر برے خواب ہیں تو عبرت کے لیے اور ڈرانے کے لیے دکھائے جاتے ہیں، لیکن ان پر کسی حکم کا مدار نہیں ہوتا، کسی عمل کا مدار ان کے اوپر نہیں ہوتا، ورنہ وہ کوئی شرعی حجت ہوتے ہیں۔ بہرحال یہ تو پیغمبر تھے، انہوں نے دیکھا کہ میرا بیٹا ہے، میں اس کو ذبح کر رہا ہوں۔ بیٹا بھی سمجھدار بیٹا تھا، چھوٹا تھا اگرچہ، لیکن اللہ نے ان کو بڑی عقل دی تھی۔ فوراً عرض کیا یا ابتی، اے میرے ابا جان، افعل ما تؤمر، جس چیز کا آپ کو حکم دیا جائے نا آپ اس کو کر لیں، مجھے آپ انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب دونوں جھک گئے، اللہ کے حکم کے آگے سرنگو ہو گئے، اور ان کو پیشانی کے بل لٹایا۔ پیشانی کے بل اسے لٹایا تاکہ ذبح کرتے وقت کہیں چہرہ دیکھ کر باپ کی محبت نہ آ جائے اور اللہ کا حکم پورا کرنے میں کوئی غلطی اور کوتاہی نہ ہو جائے، اس لیے الٹا لٹایا چہرے کے بل، اور چھری لے کر چھری پھیر دی، یوم کا کام تھا، لیکن اللہ نے اس چھری کو اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چلنے نہیں دیا۔ ایک مینڈھا تھا جو اللہ نے جنت سے بھجوا دیا تھا، فرشتہ لے کر آ گیا تھا، وہ ذبح ہو گیا، اور اللہ نے پکار کر کہا ابراہیم تم نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا، بے شک ایسے ہی ہم محسنین کو جزا دیتے ہیں۔ یہ بہت بڑی اور کھلی ایک آزمائش تھی، اور ہم نے اس کے بدلے میں ایک بہت بڑا ذبیحہ فدیے میں دیا، اور ان کو اسحاق کی بھی بشارت دی جو نبی ہوں گے، صالحین میں سے ہوں گے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ و ہارون علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ کیسے اللہ نے ان کو بچایا، اور پھر حضرت الیاس علیہ السلام کا تذکرہ ہے، پھر حضرت لوط علیہ السلام کا تذکرہ ہے، پھر حضرت یونس علیہ السلام کا تذکرہ۔ حضرت یونس کا ایک قصہ تو سورہ یونس کے اندر گزرا ہے 11ویں سپارے میں، لیکن یہاں جو ہے وہ آیت کے اندر ان کا کشتی میں بیٹھ کر جانا، اور پھر قرآن اندازی کے بعد ان کا نام نکلنا، ان کو سمندر میں ڈالنا، مچھلی کا ان کو لقمہ بنانا، اور پھر مچھلی کے پیٹ میں ان کا تسبیح کرنا، ان سب کا تذکرہ یہاں پر کیا گیا ہے۔ پھر جب مچھلی نے ان کو باہر اگل دیا تو پھر اللہ نے ان کے لیے ایک کدو کی بیل اگا دی، اور ایک بکری مقرر کرا دی جو ان کو دودھ پلانے کے لیے آ جایا کرتی تھی، چند دن میں وہ ٹھیک اور درست ہو گئی۔ اس کے بعد سورہ صاد ہے، سورہ صاد یہ بھی مکی صورت ہے، اس کے اندر بھی جو اصول ہے ان کا تذکرہ ہے، اور ان کے اندر مشرکین کے اعتراضات کا جواب بھی دیا گیا ہے۔ ایک دفعہ مشرکین جو ہے وہ ابو طالب کے پاس آئے، ابو طالب آپ کے بڑے حمایتی اور سرپرست تھے، اور دشمنوں سے آپ کی بڑی حفاظت کرتے تھے، اگرچہ اسلام لے کر نہیں آئے تھے لیکن آپ کے بڑے حمایت کرنے والے تھے، طرفداری کرنے والے تھے۔ مشرکین نے آ کر ان سے کہا کہ تم اپنے بھتیجے کو کہو کہ ہمارے معبودوں کو برا بھلا نہ کہا کرے، ان کی برائی بیان نہ کیا جائے۔ تو انہوں نے اپنے بیٹے کو، اپنے بھتیجے کو بلایا، آپ تشریف لائے، تو آپ نے آ کر کہا کہ جناب میں ان کو ایسی بات نہ بتلاؤں کہ جس کے اختیار کرنے سے یہ عرب و عجم کے بادشاہ بن جائیں گے، سب ان کے ماتحت ہو جائیں گے، زیر نگی ہو جائیں گے۔ تو ان کا وہ کیا بات ہے؟ آپ نے کلمہ توحید پیش کیا، جو دعوت آپ کی تھی کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کا رسول ہو، اس کا اقرار کر لو، سارا عرب اور ساری دنیا جو ہے وہ تمہاری ماتحت ہو جائے گی۔ یہ سن کر وہ غصہ کرتے ہوئے، بڑبڑاتے ہوئے اٹھ کے چلے گئے۔ اللہ نے اس پر عنایتوں کو نازل فرمایا جو سورہ صاد کی شروع کی آیات ہے۔ مشرکین بڑے بے باکانہ انداز میں کہتے تھے اجعل الآلہۃ الہ واحد ان ھذا لشیء عجاب، کیا بہت سے معبودوں کو ایک معبود بنا دیا؟ اتنے سارے ہمارے معبود ہیں ان کو ایک کر دیا، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ اور یوں کہتے تھے کہ ھذا ساحر کذاب، یہ بڑا جادوگر ہے، جھوٹا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قوم نوح اور قوم عاد اور قوم فرعون ان کی تکذیب کا تذکرہ کیا کہ انہوں نے اپنے اپنے نبیوں کی تکذیب کی ہے۔ قوم سمود، قوم لوط، اصحاب الایکہ، ان کا بھی تذکرہ کیا گیا کہ انہوں نے بھی تکذیب کی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اللہ نے ان کی آزمائش کی، ان کے پاس دو آدمی آئے جھگڑتے ہوئے، اور ایک نے کہا کہ یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 بکریاں ہیں، میرے پاس ایک بکری ہے، اور یہ مجھے کہتا ہے کہ وہ ایک بکری بھی مجھے دے دو، اب آپ فیصلہ کریں کہ یہ حق پر ہے۔ آپ نے فوراً کہا کہ اس نے تم پر بڑا ظلم کیا ہے، تم سے ایک بکری کا سوال کر کے، اس کے پاس 99 بکریاں ہیں، اس پہ ان کو صبر نہیں آ رہا ہے اور ایک بکری بھی تم سے مانگ رہا ہے۔ پھر فوراً ان کو تنبؤ ہوا کہ شاید یہ میری آزمائش کی جا رہی ہے، تو انہوں نے اپنے پروردگار سے استغفار کیا اور رکوع کے اندر گر گئے، اللہ کی طرف رجوع ہو گئے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو معاف کر دیا
اور ان کا ہمارے ہاں بڑا مقام تھا اور بہترین انجام تھا۔ داؤد علیہ السلام کو زمین میں خلیفہ بنانے کا تذکرہ ہے، لوگوں کے درمیان حق اور انصاف سے فیصلے کرنے کا تذکرہ ہے، خواہشات کی پیروی نہ کرنے کا کہا گیا ہے۔ اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام جو حضرت داؤد کو اللہ نے بیٹے کے طور پر عطا کیے تھے، ان کا تذکرہ ہے۔ اللہ کے بہترین بندے تھے، اللہ کے طرف رجوع کرنے والے تھے۔ ان کا ایک قصہ ذکر کیا ہے کہ ان کے پاس جنگ کے لیے گھوڑے تھے، وہ ان گھوڑوں کو ایک دفعہ دیکھ رہے تھے، گھوڑے سامنے پیش کیے گئے تھے، ان کو بڑی ان سے محبت تھی۔ تو ان کے دیکھنے میں سورج غروب ہو گیا، عصر کی نماز قضا ہو گئی، ان کو بڑا افسوس ہوا، انہوں نے ان سارے گھوڑوں کو ذبح کرا دیا کہ ان کی وجہ سے اللہ کی عبادت میں خلل آیا اور بھی نماز قضا ہو گئی۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے سلمان کی آزمائش کی تھی، ہم نے اس کی کرسی پر ایک بے جان جسد ڈالا تھا۔ ان کی آزمائش ہے کہ وہ بھی تھی کہ انہوں نے ایک دفعہ قسم اٹھائی تھی کہ میں اپنے سارے ازواج کے پاس جاؤں گا اور اللہ مجھے ان سے لڑکا دے گا، انشاءاللہ نہیں کہہ سکے تھے، تو پھر ایک ہی لڑکا پیدا ہوا اور وہ بھی ناقص الخلقت پیدا ہوا تھا، اس کا تذکرہ اس واقعے میں کیا گیا ہے۔ پھر ان کی دعا کا تذکرہ نے اللہ سے دعا کی تھی، اللہ مجھے بھی معاف کر دے اور مجھے ایسی بادشاہت دے دے کہ جو آپ نے کسی کو نہ دی ہو، میرے پاس کسی کو نہ دیں آپ میرے پاس۔ اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی، ہوا کو ان کے لیے مسخر کیا، شیاطین کو ان کے تابع کیا، اور وہ کچھ ان کے ساتھ وہ کاموں میں تعاون کرتے، تعمیرات کرتے، کچھ سمندروں میں غوطہ لگا کر وہاں سے سیب اور موتی نکالتے، اور کچھ جو ہے وہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا تذکرہ ہے، ان کی بیماری کا تذکرہ ہے کہ جب اللہ کی طرف سے ان پر آزمائش کے طور پر بیماری آئی، انہوں نے اللہ کو پکارا کہ اللہ شیطان نے مجھے بڑی تکلیف پہنچائی ہے۔ اللہ نے آزمائش ختم کرنے کے لیے فرمایا کہ اپنے پیر کو زمین پر مارو، وہاں سے ایک چشمہ پھوٹا، فرمایا اس پانی سے غسل کرو، تو ان کو اللہ نے شفا دے دی۔ ان کو بیماری کیا تھی، قرآن کریم اس کا ذکر نہیں کیا، تو ہمیں بھی اس کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے وہ تکلیف کیا تھی، بس اتنا ذکر کیا ہے کہ ان کی آزمائش ہوئی تھی اور پھر اللہ نے ان کو اس آزمائش سے نجات دی۔ ان کے بیوی بچے جو خاندان کے لوگ ہلاک ہو گئے تھے، اللہ نے دوبارہ ان کو عطا کر دیے۔ پھر حضرت ابراہیم و اسحاق و یعقوب علیہ السلام کا ذکر ہے مختصراً، اسماعیل و الیسع اور ذوالکفل کا تذکرہ ہے، اور پھر آخر میں حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش اور فرشتوں کو ان کے سجدہ کرنے اور شیطان کے انکار کا تذکرہ ہے، جو کئی دفعہ قصہ ذکر ہو چکا ہے۔ پھر سورہ زمر ہے، مکی صورت ہے۔ زمر کو زمر اس لیے کہتے ہیں کہ صورت کے آخر میں دو گروہوں کا تذکرہ ہے، ایک جنتی ایک دوزخی۔ وہ سورہ زمر کے آخر میں 24ویں سپارے میں آ رہا ہے، جس کا انشاءاللہ ہم کل تذکرہ کریں گے، اس لیے اس کو زمر کے نام سے موسوم کیا۔ اس کے آغاز میں قرآن کریم کے آسمان سے اتارے جانے کا تذکرہ ہے، اس کے حقانی کا تذکرہ ہے، اور مشرکین کی عقیدے کی تردید ہے۔ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ ہم بتوں کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کا مقرب بنا دیں گے، ہمیں ان کی عبادت کی وجہ سے اللہ کا قرب حاصل ہو جائے گا۔ اور وہ صاف اعلان کرتے تھے، ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، ہم تو ان کی بات اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے یہاں ایک مقام دلا دیں گے، ایک خاص تقرب دلا دیں گے۔ اللہ فرماتا ہے بے شک ان کے درمیان اللہ فیصلہ کرے گا جس میں اختلاف کر رہے ہیں، جو کاذب و کفار ناشکرے ہیں، اللہ ان کو کبھی ہدایت نہیں دیں گے۔ پھر جو انہوں نے بنات اللہ قرار دیا تھا فرشتوں کو، ان کی تردید کی گئی کہ یہ لوگ اللہ کی بیٹیاں تجویز کرتے ہیں، اللہ بیٹیوں سے پاک ہے، اولاد سے پاک ہے۔ آسمان و زمین کی تخلیق کا تذکرہ ہے، رات اور دن کے آنے جانے کا تذکرہ ہے، سورج اور چاند کے سفر کرنے کا تذکرہ ہے، اور پھر اس بات کا تذکرہ ہے کہ اگر انسان کفر کرے گا، ناشکری کرے گا، تو اللہ تو بے نیاز ہے، اور اللہ اپنے کافر اپنے بندوں سے کفر پر راضی نہیں ہوگا، اس کا سزا دے گا۔ لیکن اگر بندے اللہ کا شکر ادا کریں گے، اللہ ان سے راضی ہو جائے گا۔ اور انسان کی بے تابی، عجلت اور ناشکری کا تذکرہ یوں فرمایا کہ جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو بڑا گڑ گڑا کر اللہ کو پکارتا ہے، اور جب اس کو نعمت ہم دے دیتے ہیں تو اللہ کو بالکل بھول جاتا ہے، اللہ کے لیے شرکا تجویز کر لیتا ہے۔ یہ انسان کا حال ہے۔ حالانکہ انسان کو چاہیے کہ جب نعمت ملے تو اس کو اللہ کی دین سمجھ کر شکر ادا کرے، مصیبت آئے تو صبر کرے۔ پھر فرمایا کہ اے نبی، میرے ان بندوں کو جنہوں نے تقوی اختیار کیا ہے، پروردگار سے ڈرے ہیں، ان کو آپ بتلا دیجئے کہ جن لوگوں نے دنیا میں نیک عمل کیے، آخرت میں ان کے لیے بہت بھلائی اور نیکی ہے۔ اللہ کی زمین بڑی وسیع ہے، صبر کرنے والوں کو اللہ بے حساب روزی عطا فرمائیں گے۔ تو اس بات کا بھی تذکرہ ہے کہ اے نبی، آپ کے لیے مجھے تو اسی کا حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کے لیے اعتقاد کو خالص کر کے عبادت کروں، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کروں۔
اور یہ بھی فرمایا کہ اگر میں پروردگار کی نافرمانی کروں تو مجھے بڑے دن کے عذاب کا خطرہ ہے، مجھے بڑے دن کا عذاب یعنی قیامت کے دن کے عذاب کا خطرہ ہے۔ اور پھر اہل جنت کا بھی تذکرہ ہے، اہل نار کا بھی تذکرہ ہے سورت کے شروع ہی میں آیت نمبر 15، 16، 17 کے اندر اہل نار کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ جو لوگ خسارے میں پڑے ہوئے لوگ ہیں، ان کے لیے آگ کا قیامت کے دن آگ کا جو ہے وہ بچھونا ہوگا، اوپر سے بھی آگ ہوگی، نیچے سے بھی آگ ہوگی، اور اللہ اس کے ذریعے سے اپنے بندوں کو ڈرا رہے ہیں کہ دیکھو اس دنیا میں ڈر جاؤ، اللہ کی مان لو، ورنہ کل آخرت میں آگ کا عذاب سہنا ہوگا۔ اور جو لوگ بتوں سے بچے، ان کی عبادت سے بچے، اللہ کی طرف رجوع ہوئے، ان کے لیے بشارت ہے۔ اللہ نے فرمایا میرے بندوں کو خوشخبری سنا دیں جو ہماری بات غور سے سنتے ہیں اور اچھی باتوں کا اتباع کرتے ہیں، یہی وہ لوگ جن کو اللہ نے ہدایت دی ہے، یہی عقل مند ہے۔ پھر فرمایا کہ جس شخص کے لیے اللہ سینہ جس شخص کا کھول دے اسلام کے لیے، اور وہ اللہ کی طرف سے ایک نور پر ہو، نور ایمانی پر قائم ہو، تو کیا یہ شخص جو ہے وہ دوسرے کے برابر ہو سکتا ہے؟ جس کا دل سخت ہو، اللہ کی یاد سے وہ غافل ہو، ہرگز برابر نہیں ہو سکتا۔ ایسے لوگوں کو تو اللہ کی طرف سے ویل اور ہلاکت ہے۔ اور فرمایا کہ جو آخرت کے برے عذاب سے بچنے کا شخص کہ جو اللہ کی نافرمانی کر کے آخرت کا عذاب مول لے رہا ہے، یقینی بات ہے کہ جو اللہ کے عذاب سے بچنے کی کوشش کرتا ہے وہی کامیاب ہے۔ اور پھر آخر میں ایک مثال ذکر کی ہے کہ ایک شخص وہ ہے جس کے کئی مالکان ہیں، ہر ایک اس کو کام کا حکم دیتے ہیں، وہ کتنا پریشان ہوگا۔ اور ایک شخص وہ ہے کہ جو اس قسم کے مالکان سے بچا ہوا ہے، اس کا ایک ہی مالک ہے، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ یہی حال موحد اور مشرک کا ہے کہ جو مشرک ہے اس نے کئی معبود بنائے ہوئے ہیں، تو وہ کس کی مانے گا، پریشان ہی رہے گا۔ اور موحد جو ہے اکیلے اللہ کو الہ سمجھتا ہے، اس اکیلے اللہ کی بات مانتا ہے، سکون سے رہتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو توحید کے عقیدے پر قائم و دائم فرمائے، اور شرک سے اور شرک کے اعمال سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا۔ اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار، اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار، اللهم أجرنا من النار۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔